बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रा व अला आलिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिक़ह का हम लेक्चर ये सफ़र के हवाले से कर रहे थे, किताबुल मुसाफिर, और जो हमने 20 नंबर सफ़ा था उसका पहला सवाल हमने कर लिया था, जो कि जुर्माना चालान वगैरह के हवाले से था। सवाल से आगे हम बढ़ते हैं, इस सवाल को दोहराते हैं। एक शख्स पर तावान लाजिम है, तावान कहते हैं चिट्ठी को, जुर्माने को, और वो सफर में था कि पकड़ा गया, सफर में उसे पकड़ लिया गया, यानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया चालान ना देने पे। अब वो कसर करे या पूरी नमाज पढ़े, यानी अब वो पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ ली है, जुर्माना उस पे था, अब वो क्या करेगा, कसर पड़ेगा या पूरी पड़ेगा। अगर वो गरीब था तो कसर कर ले, अगर मालदार है और 15 दिन के अंदर देने का इरादा है या कुछ इरादा नहीं तो भी कसर करे, यानी अगर नादार है तो कसर करेगा, और अगर मालदार है तो दोनों सूरतें हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर देने का इरादा है या बिल्कुल इरादा कोई नहीं है तो कसर करे। लेकिन अगर इरादा है कि तावान अदा नहीं करेगा तो पूरी नमाज पढ़े, यानी अगर उसका इरादा है कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर दे देगा या उसने कोई इरादा नहीं किया तो उस वक्त वो कसर पड़ेगा। और अगर उसने कहा है कि मैं चालान देता ही नहीं हूँ, मैं अदा ही नहीं करूंगा, तो वो फिर नमाज जो है वो पूरी पड़ेगा। तो यानी इस सूरत में भी देखें मामला किस तरह बदल जाता है, जुर्माने की वजह से भी, और फिर जुर्माने की सूरत में कैद होने पर भी नीयत से किस तरह जो है वो अमाल की कैफियत बदल जाती है, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। आज का दूसरा सवाल, आपने बताया कि ताबे का इरादा मुस्तकिल नहीं, लिहाजा इसकी नीयत मोतबर नहीं, तो फिर भी वो कसर करे या पूरी पड़े। मसलन हम दो बंदे जा रहे हैं, तो या यूं कह लें दो भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटा भाई बड़े के ताबे है, तो जो ताबे का इरादा होता है वो मुस्तकिल नहीं होता, यानी उस इरादे का एतबार नहीं किया जाता, इसकी नीयत का एतबार नहीं होता। अब ये है, तो अब इसका मामला क्या है कि क्या ताबे जो है वो कसर करेगा या पूरी पड़ेगा। ताबे को चाहिए कि वो जिसके ताबे है इससे पूछे, वो जो बताए इसके मुताबिक कसर पड़े या पूरी। अगर इसने कुछ ना बताया तो देखे कि मुकीम है या मुसाफिर। अब यहाँ पे पहले दो लाइनें समझने फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे भाई ने अब अपने बड़े भाई से सबसे पहले पूछना है कि कसर पढ़ूं या पूरी पढ़ूं। अगर जो है वो बड़ा भाई कहे कि कसर पढ़ो तो फिर कसर पढ़े, और अगर कहे कि तुम जो है वो मुकम्मल पढ़ो तो मुकम्मल पढ़े, क्योंकि भाई ने अगर नीयत कर ली है मुकीम होने की तो जो ताबे है वो भी मुकीम हो जाएगा। अगर भाई ने अभी कयाम की नीयत नहीं की, सफर ही में है, तो ताबे भी वो मुसाफिर माना जाएगा। ये नहीं मतलब कि वो भाई कहे तो सफर वाली पढ़ लो, भाई कहे मुकीम वाली पढ़ लो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये भाई बड़ा नीयत कर ले कि मैं मुकीम हूँ, तो उसका ताबे जो छोटा भाई है वो भी मुकीम माना जाएगा, और अगर बड़ा भाई मुसाफिर है तो छोटा भाई भी मुसाफिर माना जाएगा। ये हो गया। अगर बड़े भाई ने कुछ नहीं बताया, खामोश हो गया, तो देखे कि भाई मुकीम है या मुसाफिर, भाई ने क़याम का इरादा किया है या नहीं किया, ये पहले चीज देखे। अगर वो मुकीम है तो अपने आप को मुकीम समझे, अगर वो मुसाफिर है तो अपने आप को मुसाफिर समझे। अगर ये भी मालूम ना हो तो 3 दिन की राह तय करने के बाद कसर गए। अगर उसे ये भी मालूम नहीं है कि भाई मुसाफिर है या मुकीम है, तो 3 दिन की राह अगर चल रहे हैं, मसलन यहाँ से आपने जाना है पिंडी, ठीक है, 95 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। अगर आपने यहाँ से पिंडी जाना है, दीना से पिंडी की तरफ बढ़ना है, तो उस वक्त क्या है जी, फिर आप 3 दिन की मुसाफत तय कर रहे हैं, फिर आप कसर पढ़ेंगे। इससे पहले फिर आपने पूरी पढ़नी है। मसलन आप दीना से गुजर रहे हैं, गुजर खान की तरफ जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई ने कहाँ पे रुकना है, भाई मुकीम है, भाई मुसाफिर है, क्या करेगा नहीं पता, अंदाजा भी नहीं हो रहा। उस वक्त फिर आप नमाज पूरी पढ़ते जाएंगे, जब तक आप पिंडी नहीं पहुंच जाते तब तक आप पूरी पढ़ते जाएंगे। पिंडी पहुंचेंगे तो फिर आप जो है वो कसर शुरू कर देंगे। इससे पहले पूरी पढ़े, और अगर सवाल ना करे तो वही हुक्म है जिसने पूछा मगर जवाब नहीं मिला। ठीक है जी, तो ये जो अभी आपको चीज बताइए ये वही चीज बन जाएगी। इसके बाद तीसरा, नाबीना शख्स के माजूर है,
اپنے آپ کہیں نہیں جا سکتا، کسی شخص کے ساتھ کہیں گیا، وہ ساتھی کے بغیر واپس نہیں آ سکتا، تو آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھے یا مقیم۔ نابینا شخص کو لے کے جانے والا اگر اس کا نوکر ہے تو نابینا کی اپنی نیت کا اعتبار ہوگا، یعنی نابینا نے نوکر رکھا ہوا ہے تو پھر نابینا کی نیت ہوگی، کیونکہ نوکر تابع ہوتا ہے۔ اگر لے جانے والا محض احسان کے طور پہ اس کے ساتھ ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ پھر جو لے کے جانے والا ہے اس کو بطور نیکی کے چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں، پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ وہ مسافر ہے یا مقیم۔ اگر مسافر ہے تو نابینا مسافر والی نماز پڑھے گا، اگر مقیم ہے تو پھر مسافر بھی نابینا بھی مقیم والی نماز پڑھے گا۔ یہ جو مسئلے ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں ان کی سمجھ آئی ہے تو بتائیں، نہیں ہے تب بھی بتائیں جی۔ جلدی کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں تابع کیا ہے۔ تابع کا مطلب ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو، جس کی اپنی نیت کا فعل کا کوئی اعتبار نہ ہو، اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے اس کو تابع کہا جاتا ہے، کسی کے انڈر کام کرنے والے کو ماتحت کہتے ہیں۔ دو بھائی جا رہے تھے، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا۔ چھوٹا بھائی تابع ہے، چھوٹا بھائی جو مرضی نیت کرے، کہے جی میں مسافر ہوں، میں مقیم ہوں، چھوٹے بھائی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بڑے بھائی کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر بڑا بھائی مسافر ہے تو چھوٹا بھائی سفر والی نماز پڑھے گا، اگر بڑا بھائی مقیم ہے تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ مقیم والی نماز پڑھے گا۔ اب اگر اس نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے سوال کیا کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں، آپ نے کس چیز کی نیت کی ہے، بھائی کوئی جواب نہ دے تو چھوٹا بھائی اندازہ لگائے کہ مسافر ہے یا مقیم۔ اگر اسے پھر بھی اندازہ نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرے، 3 دن کی مسافت تک انتظار کرے، یعنی دینا سے چلا، بھائی نے نہیں بتایا کہ مقیم ہوگا مسافر ہوگا، اب وہ پنڈی پہنچنے تک مکمل نماز پڑھے گا، قیام جو ہے اس کا مقیم والی نماز پڑھے گا، مسافر والی نماز وہ پنڈی پہنچ کر ہی ادا کرے گا۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا۔ پھر آگئی بات نابینا کی۔ نابینا ظاہری بات ہے خود سفر نہیں کر سکتا، نابینا کو کسی آدمی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر نابینا نے نوکر رکھا ہوا ہے تو نوکر جو مرضی نیت کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، نابینا کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر نابینا کہے میں مسافر ہوں تو مسافر والی پڑھے، نابینا کہے کہ میں مقیم ہوں تو مقیم والی نماز پڑھے۔ اچھا، اب نوکر نہیں تھا، کسی اور بندے نے بطور احسان نیکی کے اس کو جو ہے وہ راستہ دکھایا، لے کے چلا، یا اس کو کہیں لے کے جا رہا ہے تو وہ بطور احسان اور نیکی، اس کے ماتحت نہیں تھا وہ بندہ، یعنی نابینا کے ماتحت وہ بندہ نہیں تھا جو اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اب اس بندے کی نیت کا اعتبار ہوگا، نابینا کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اب نابینا اس بندے کے آزاد بندے کے ماتحت ہے۔ اگر آزاد بندہ جو اس کو بطور نیکی لے کے جا رہا ہے، اگر وہ کہے کہ میں مقیم ہوں تو مقیم والی نماز پڑھے گا، اگر کہے مسافر ہوں تو مسافر والی نماز پڑھے گا۔ ہاں جی، آپ بتائیں کلیئر ہوا ہے؟ اگلا سوال، فوجی لشکر میں تھا، سردار کا تابع تھا، یعنی کور کمانڈر کے تابع تھا، جنرل کرنل کسی کے تابع تھا، مثلا لشکر کو شکست ہو گئی، فوج آگے پیچھے بھاگ گئی، سب متفرق ہو گئے، اب یہ فوجی قصر کرے یا پوری پڑے؟ اب جب فوجی شکست کھا چکے ہیں، فوج تتر بتر ہو چکی ہے، اس وقت وہ اب تابع نہیں رہا، اب وہ کسی جنرل کے انڈر نہیں ہے، کسی کرنل کے انڈر نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ جنگ ہار چکے ہیں اور فوج آگے پیچھے بکھر چکی ہے، فوج اب گھبرا کے بھاگی ہے یا ہٹی ہے پیچھے، تو اس صورت میں اب یہ کسی کے تابع نہیں رہا۔ تو جب یہ کسی کے تابع نہیں رہے گا تو اب یہ اپنی نیت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اگر وہ سفر کی نیت سے تھا تو سفر کی نماز پڑھے گا، اور اگر وہ مقیم کی نیت سے تھا تو مقیم والی نماز جو ہے وہ پڑھے گا۔ اسی طرح اگلا ہے، یہ غلام اپنے مالک کے ساتھ سفر میں تھا، مالک نے اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھیج دیا جو مقیم تھا، غلام اس وقت نماز ادا کر رہا تھا، غلام نے قصر ادا کی، کیا صحیح ہے؟
سوال سمجھ لیں پہلے. مثلا میں ایک غلام رکھتا ہوں، میں سفر میں تھا، میں نے اپنا غلام جو ہے وہ کسی آدمی کو بیچ دیا، اور اس آدمی کو بیچا جو مقیم تھا. تو جو غلام تھا میرا پہلے والا، اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا جب میں نے بیچا. اب کیا غلام نے قصر ادا کی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جب غلام نے مجھے میرے ہوتے ہوئے قصر ادا کی، میں نے حالانکہ بیچ دیا تھا، تو کیا غلام کی یہ قصر نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اگر نماز میں سے اس کا علم تھا اور وہ 2 پڑھے تو پھر پڑھے، ٹھیک ہے. اگر اسے نماز میں ہی اس کا علم ہو گیا کہ مجھے بیچ دیا گیا مقیم کے ہاتھوں، تو اس نے 2 پڑھی ہیں تو نماز دوبارہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوئی. اور اگر جو ہے وہ اسے پتہ نہیں تھا، اس نے 2 پڑھ لی، تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہاں پہ علم اور عدم علم کا تعلق ہے. اگر اسے اس کا علم ہو جائے کہ میرا جو دوسرا مالک ہے وہ مقیم ہے، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ اس وقت 2 رکعتوں کے ساتھ نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر اسے علم ہی نہیں کہ میرا جو مالک ہے مجھے بیچ دیا گیا، میں دوسرے مالک کے ماتحت ہو چکا ہوں، وہ مقیم ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت اگر وہ 2 پڑھتا ہے، قصر والی پڑھتا ہے، تو یہ قصر والی نماز قابل قبول ہوگی، اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. غلام نماز میں تھا کہ مالک نے اقامت کی نیت کر لی، اسے معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی قصر پڑی، کیا صحیح ہے؟ غلام نماز میں تھا کہ مالک نے اقامت کی نیت کر لی، اسے معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی قصر پڑی. مثلا میں تھا، میرے پاس غلام تھا، اب میں نے اچانک اقامت کی نیت کر لی. جو میرا غلام تھا وہ ابھی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے میری اقامت کی نیت کے باوجود قصر نماز پڑھ لی، تو کیا اب اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس نے جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہونے کے باوجود اس نے جان بوجھ کر 2 پڑھی ہیں، اس لیے پھر وہ دوبارہ پڑھے گا نماز. اس کی نماز کو جو ہے وہ دوبارہ لوٹایا جائے گا، وہ نماز اپنی دوبارہ جو ہے وہ ادا کرے گا. غلام 2 شخصوں میں مشترک ہے، وہ دونوں سفر میں ہیں، ایک نے اقامت کی نیت کر لی، دوسرے نے نہیں، تو اب غلام قصر کرے یا پوری پڑھے؟ مثلا ایک غلام 2 شخصوں میں مشترک ہے، کامن ہے. مثلا میرا بھی غلام ہے وہی، اور وہی غلام جو ہے وہ میرے بھائی کا بھی ہے، یعنی ہم دونوں بھائیوں میں ایک غلام جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ایک ہی غلام ہے، تو وہ کام میرے بھی کرتا ہے، اس کے بھی کرتا ہے، ہم دونوں بھائی سفر میں ہیں. میں نے جو ہے وہ سفر کی نیت کر لی اور دوسرے نے اقامت کی نیت کر لی. پاس گیا غلام اب کیا کرے؟ سفر کی قصر کی نماز پڑھے یا پوری نماز پڑھے؟ اگر غلام کی باری مقرر ہے کہ تم نے جو ہے وہ اتنی مرتبہ جو ہے وہ دن میں، یعنی عصر تک تم نے جو ہے وہ میری خدمت کرنی ہے، عصر کے بعد میرے بھائی کی کرنی ہے، وقت مقرر ہو گیا، تو اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو کیونکہ میں نے مقیم ہونے کی نیت کی اور بھائی نے سفر کی نیت کر لی، میں مثال تھوڑی سی اٹھا رہا ہوں، میں نے مقیم کی نیت کر لی، بھائی نے سفر کی نیت کی ہوئی تھی. جب غلام میرے پاس آئے گا تو پھر میرے والی نماز پڑھے گا، اور جب غلام جو ہے وہ بھائی کے پاس جائے گا تو پھر وہ بھائی والی سفر والی نماز پڑھے گا. حالانکہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ سفر کے اندر چل رہے ہیں، میں نے قیام کی نیت کی ہوئی ہے، اس نے سفر کی نیت کی ہوئی ہے. اگر وہ میرے پاس رہے گا تو پھر وہ مقیم ہوگا، اور اگر وہ میرے بھائی کے پاس جائے گا تو وہ مسافر مانا جائے گا. اور اگر باری مقرر نہ ہو تو ہر روز 4 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے، اب وہ ہر روز پھر 4 ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے. اگر اس کو جو ہے وہ باری نہیں لگوائی گئی، باری نہیں ہے اس کی، تو پھر اس کو پوری پڑھنی پڑیں گی، 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. لیکن اب جو دوسرا قاعدہ ہوگا یہ اس کے لیے فرض ہو جائے گا، اور دوسرا قاعدہ یہ پھر پورا پڑھے گا، ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرے گا، احتیاطاً پھر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس مسئلے کی سمجھ آئی ہے تو بتائیں. دادا پورا والا پتہ یاد پوری بیٹھے گا، یوم یقوم الحساب تک پڑے گا،
اور پھر تیسری رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. جو 2 رکعت پر قاعدہ کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے تحیات، وہ جو ہے وہ پھر فرض ہو جائے گا، اس کے لیے وہ فرض ہوگا، پر وہ مکمل پڑھے گا. تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑا ہوگا. ٹرین اور جو پلین ہے نا، یہ جہاز اور ٹرین، ان میں نماز نہیں ہوتی جب تک قبلہ متعین نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو ان میں نماز نہیں ہوتی. لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز نہیں ہوتی. ٹرین میں، جہاز میں نماز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے، سفر پہ ہے، اگر وہ اپنے مضافات سے نکل چکا ہے، ہماری مضافات کیا ہے، ہمارا مثلا گاؤں ہے، گاؤں کے ساتھ یہ ہمارا دینا شہر ہے، تو اگر ہم دینا شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے وہ قصر نماز جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سفر ہمارا 3 دن کا ہو، تب جو ہے وہ ہم پھر قصر پڑیں گے. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آج اتنا ہی بہت ہے. نشان اس پہ لگا لیجئے گا کہ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ کی ہے، پھر آگے جو ہے وہ پڑھیں گے. کوئی اور سوال ہے تو کریں، ورنہ سیشن کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی، سیشن کو پھر یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.